अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब रबानी। अपने डिजिटल चैनल पे नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पिछले 12 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, उनकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान अब मिन्नतों और तरलों पे उतर आए हैं और रिक्वेस्ट करने की बड़े लोगों को सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे भेजा जा रहा है कि मेरी तरफ से मिन्नतें और तरलें शुरू कर दें। वो किसके साथ उन्होंने मिन्नतें शुरू कर दी हैं उसके बारे में ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। और उमर अयूब ने एक तहरीक इंसाफ के बारे में एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, उसकी तफसीलात क्या हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो सफ़र है ये बहुत जल्द आने वाले चंद दिनों में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा, ताकि आपके जो सवालात हैं वो भी हम तक पहुंचे और आपकी राय जो है वो भी हम तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, उससे पहले एक छोटी छोटी खबरों पे नजर डाल लेते हैं। सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने जो दोबारा उधार तेल लेने के सहूलत फराम करने के लिए हामी नहीं भरी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक्तसादी अमूर का इजलास हुआ, जिस दौरान इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इक्तसादी अमूर हुकाम अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट से फंडिंग के लिए राब्ते में है। रवां माली साल दियामर बादशाह डैम के लिए एक्सटर्नल फिनांसिंग का इंतजाम हो जाएगा। सेक्रेटरी ईएडी हुकाम ने बताया कि रवां माली साल चीन और सऊदी अरब से 9 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। मजमूई तौर पर रवां माली साल पाकिस्तान को 20.8 अरब डॉलर की अदायगियां करनी हैं। रवां माली साल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 50 करोड़ डॉलर उधार ऑयल एंड कम्युनिटी के लिए मिलेंगे। सेक्रेटरी ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने दोबारा उधार तेल की सहूलत फराम करने के लिए हामी अभी तक नहीं भरी। जिनीवा डोनर कॉन्फ्रेंस के तहत पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ 3 अरब डॉलर में 10.7 अरब डॉलर की यकीन दहानियां कराई हैं। रवां माली साल दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए आलमी बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल होंगे। सेक्रेटरी ईएडी का कहना था कि दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पहला फेज 2027 में मुकम्मल करने की डेडलाइन है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को N5 का तामीराती ठेका दिया जाएगा। मुल्क भर में तमाम एनजीओज के मंसूबों की निगरानी का मैकेनिज्म नहीं, एनजीओज की फंडिंग टेरर फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, इसकी निगरानी की जाती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि आज जो पीटीआई ने और जमात इस्लामी ने धरनों का आज ऐलान किया हुआ था आज जुमा के रोज, तो पीटीआई ने तो आज एहतजाज को दोबारा मुलतवी कर दिया था और उन्होंने मेरे ख्याल में कि उन्होंने आज दफ़े 144 जो पंजाब में लगाई गई थी उसके बारे में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो उसका फैसला महफूज किया था वो उन्होंने सुना दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई को इस्लामाबाद में आज एहतजाज की जो इजाज़त नहीं मिल सकी, इंतज़ामिया 29 जुलाई को मुनासिब जगह इनको एहतजाज के लिए दे और जो है उस पे 29 जुलाई को पीटीआई जो है अपना एहतजाज एक मुनासिब जगह जो कि इंतज़ामिया उनको अलॉट करेगी वहाँ पे वो अपना एहतजाज कर सकेंगे। और जमात इस्लामी ने आज अपने धरने किए और उन्होंने आप पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया। कोई खातिर खा इतना रशिंग देखने को नहीं मिली, कारकुनों की कोई बड़ी तादाद देखने को नहीं मिली और बहरहाल थोड़ा सा क्राउड करने पे वो इकट्ठा करने में वो थोड़ा सा कामयाब हो चुके हैं, लेकिन इस कदर के वो हुकूमत को परेशान कर सके, हुकूमत को टफ टाइम दे सकें, ऐसा कोई भी एहतजाज अभी तक देखने को नहीं मिला। अच्छा जी, दफ़े 144 के हवाले से आज पुलिस जरताज गुल जो कि तहरीक इंसाफ की एमएनए है, रहनुमा है, उनके घर भी आज पुलिस पहुंची और अपने असलहा और डंडों के साथ थी। तो जरताज गुल घर से बाहर आ गई। उन्होंने एहतजाज किया कि क्या मेरे घर में भी दफ़े 144 लगा हुआ है, क्या उसका नफाज जो है वो मेरे घर पे भी लागू होता है और आप यहाँ डंडे और सोटों के साथ मुसल्ला हो के यहाँ क्या करने आए हैं। उन्होंने काफ़ी इंसल्ट की पुलिस वालों की। और बहरहाल ये एक अपने आप में एक अपनी मिसाल है कि दफे 144 लगाया गया तो पुलिस का काम नहीं बनता, पुलिस की ये कोई ड्यूटी नहीं है कि वो जरताज गुल के घर जाती और उनको वहां हरासा किया जाता और उनको परेशान किया जाता, जबकि वो अपने घर पे मौजूद थी। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो हुकूमत के लिए मेरा नहीं ख्याल के कोई अच्छा साबित होंगी और उनके लिए कोई
کوئی بڑی اچھی نوید لے کے آئیں گے، یہ حکومت کے لیے فیلئر ہے کہ آپ نے دفعہ 144 لگا دیا، صحیح کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پی ٹی آئی جو کہ تشدد سے اس وقت بھری پڑی ہے اور اپنے دماغوں میں شدت پسندی کو لے کے اس وقت ان کے ذہنوں میں صرف آگ لگائے جانے کی باتیں چل رہی ہیں اور ملک دشمن ایجنڈے پہ وہ کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو ٹھیک کیا آپ نے ایک دفعہ 144 لگایا اور ان کے جلد سے جلوسوں پہ پابندی لگائی، لیکن کیا گھروں میں بھی آپ نے دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہوا ہے؟ اس طرح کی حرکتوں سے حکومت کو ضرور باز رہنا چاہیے۔ اچھا جی، وہ جو پنڈورا باکس کے بارے میں نے آپ کو کہا، اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت کے انکشاف پہ نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور مرکزی قیادت ایک نئے امتحان میں پھنس گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 39 اراکین قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی سے وابستگی تسلیم کیے جانے کے بعد آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینے والے اراکین کی فہرست سامنے آ گئی۔ رواں برس 8 فروری کو منعقدہ انتخابات میں رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب کو بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں بھی پارٹی سے وابستگی ظاہر نہیں کی۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے حال ہی میں آزاد حیثیت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے والے اراکین کو پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے وقت دیا تھا۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی بجائے آزاد حیثیت رہنے کو ترجیح دی تھی اور سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنے والے مرکزی قیادت بھی جو ہے کاغذات نامزدگی میں پارٹی سے وابستگی ظاہر نہ کر سکی۔ کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے وابستہ ظاہر نہ کرنے والے اراکین قومی اسمبلی میں علی محمد خان، شہریار افریدی، شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر کے والد میاں اظہر، جمشید دستی اور ریاض فتیانہ بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی ظاہر نہ کرنے والوں میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا، عاطف خان اور ثناء اللہ سکھیل کے نام بھی ہیں۔ قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت رکھنے والوں میں علی اصغر خان، مبارک زیب، محمد اسلم گمان، عثمان علی، ظہور احمد اورنگزیب کھچی بھی شامل ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے، برطانوی شخصیت جو ہے، وہ آج عمران خان کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئی۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ برطانوی شہری ہیں چارلس گلاس، جو کہ عمران خان کے دوست ہیں، جو اڈیالہ جیل گئے ملنے، لیکن جب وہ پہنچے تو جیل حکام نے عمران خان سے ملنے سے روک دیا۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ ان پہ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے اور جو ہے یہ جو قومی مجرم بنے پھر رہے ہیں اور ان کا جو اندرونی معاملہ ہے اور یہ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں، اس سے آپ کو ملنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اس سے نہیں ملنے دیا جائے گا، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ آپ برطانیہ میں سے آ کے آپ یہ کون سا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، بے شک وہ آپ کے دوست ہیں، لیکن اس وقت وہ قومی مجرم ہیں اور اس وقت اپنے کیسز کی سزا بھگت رہے ہیں، اس لیے آپ کو برطانوی شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اور اس طرح یہ گلاس چارلس کو اڈیالہ جیل حکام نے اسی وقت انہوں نے گیٹ نمبر 5 سے واپس بھیج دیا اور وہ اسی وقت واپس آ جائے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کی ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ کیسے کرنے کی اجازت ہی مل گئی، وہ کس طرح مل گئی؟ ایک برطانوی شہری جو ہے وہ عمران خان کے دوست ظاہر کرتے ہیں اور وہ جب ملنے گئے اڈیالہ تک پہنچ گئے اور آگے بے شک حکام نے نہیں ملنے دیا، کہ حکومت کی ان چیزوں پہ نظر نہیں ہوتی کہ ایسے ایسے لوگ بھی عمران خان کو وہاں ملنے جا رہے ہیں، اگر وہ ملاقات کرتے ہیں اس میں کیا باتیں کرتے ہیں، یہ ایک عجیب بات ہے، اس پہ حکومت کی نظر ہونی چاہیے۔ جیل حکام نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کی اور انہوں نے اس گلاس چارلس کو نہیں ملنے دیا اور انہوں نے گیٹ نمبر 5 سے اس کو واپس بھیج دیا اور وہ اجازت نہ ملنے پہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے واپس چلے گئے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے، میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا کہ عمر ایوب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان نے جو ہے آرمی چیف سے یہ بات کرنے کو ہمیں کہا ہے کہ جو پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ہماری اور فوج کے درمیان، پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان کلیشز بڑھانے کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہم اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اور آج یہ جو پہلی منت تھی اور پہلا ترلا تھا جو عمر ایوب کی وساطت سے عمران خان نے پیغام پہنچایا اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور میڈیا کے ذریعے انہوں نے اپنا یہ پیغام پہنچایا، تو کیا عمران خان اس میڈیا ٹاک پہ خوش نہیں ہوئے؟ عمر ایوب تک ان کی
یہ جو ہے دل نہیں بھرا، تو آج علیمہ خان نے بھی ایک پریس کانفرنس کر ڈالی اور انہوں نے واضح کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، علیمہ خان نے، جو کہ عمران خان کی بہن ہے، کہ عمران خان ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور نون لیگ ہمیں اور آپ کو لڑوانے کی سازش کرتی ہیں اور ہمیں آپس سے آپسی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں، مل بیٹھ کے ایک پیج پہ آئیں، اور پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ آپ کو ہمارے ساتھ لڑوانے کی جو باتیں کر رہی ہیں اس سے آپ کو درگزر کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، اور ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اب بس سمجھ نہیں آ رہی عمران خان یہی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے آرمی چیف جن کو آپ کہا کرتے تھے کہ یہ جنگل کے شیر ہیں، اور جو ہے یہ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں، اور میری بیوی کو اگر کچھ ہوا، اگر ان کو مار ڈالا گیا تو اس کا الزام جو ہے اسی عاصم منیر پہ ہوگا جو کہ آرمی چیف ہیں۔ اب آپ اپنی دوستیوں کا ہاتھ بڑھانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اب کیوں منت اور ترلوں پہ آ چکے ہیں آپ؟ اب کون سی چیز ہے جو آپ کو روکے ہوئے؟ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا کہ یہ عدالتیں آپ کو لاڑلے پن میں رکھ سکتی ہیں، وہ آپ کو لاڑلا بنا سکتی ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے، فوج اپنی ملٹری کورٹس میں آپ کے کیس چلانے والی ہے اور آپ کو اب فوج گرفتار کرے گی، اور یہی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز تھی جس نے آپ کو اب ڈرا دیا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسا سورس نکل ہے کہ جو آپ کا اور آرمی چیف کے ساتھ اور فوج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا ماحول پیدا کر سکے، اور آپ کے یہ جو اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، آپ رول آف لا کے لیے آپ نیوٹرل ہو جائیں، تو پائن آپ نے کہا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اب آپ ان کو جانور بننے کا کہہ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کہا کرتے تھے اپنی تقریروں میں، اسلامک ٹچ دیے آپ نے اس چیز کے لیے کہ جو نیوٹرل ہو جاتا ہے، جو حکومتیں اگر عوام کو پریشان اور تباہ کرنے لگ جائیں اور حق کا ساتھ نہ دیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو آپ جانور ہوتا ہے نیوٹرل۔ اب آپ انہی کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اب منتیں اور ترلوں پہ آ چکے ہیں۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، تو آپ کو اس چیز پہ یہ، لیکن اب آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ آپ نے لمٹس کراس کر دیا؟ آپ نے تو ان کے لیے عاصم منیر کی خاطر آپ نے 9 مئی کا سانحہ کر ڈالا، انہی سے نفرت کی، وہ جو سائفر آپ نے لہرایا، وہ سائفر آیا ہے جی، سائفر آیا ہے جی، یہی کرتے کرتے اور آرمی چیف عاصم منیر کی تقرری پہ آپ نے اتنے احتجاج کیے۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، اسی عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس پی آر سے ہٹا دیا آپ نے، جنہوں نے اب ڈی جی آئی ایس آئی بننا تھا، اور آپ نے ان کو ادھر ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹا دیا، اور اب آپ، اور جب آپ ان کی آرمی چیف بننے کی مخالفت کر رہے تھے، اب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ سورس بن جائے اور آپ کا ان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہو جائے؟ اب آپ کو اپنی مکمل فیلئر نظر آ رہا ہے، اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اب عدالتوں سے نکل کے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے نکل کے آپ کے کیسز اب ملٹری کورٹس میں چلیں گے، اور یقیناً اس میں آپ کو سزائیں ہوں گی، یقیناً آپ کو کیریئر اپنا ایک اندھیرے میں جاتا نظر آ رہا ہے، جو کہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اب ملٹری کورٹس کے ذریعے آپ کو اندھیرے میں دھکیلا جائے گا۔ بے شک یہ الگ بات ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح ایک سیاستدان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ آج روش پڑ گئی تو آنے والے سیاستدانوں کے لیے بھی یہ مسائل کھڑے کرے گا۔ لیکن جس طرح کا آپ نے اپنے ینگسٹر جو ورکرز تھے آپ کے، ان کے دل اور دماغ میں جو تشدد آپ نے بھرا، اسلامک ٹچ دلوا کے جو آپ نے ان کے اندر جنونیت بھری، اس جنونیت کا یہ خمیازہ بھگتا ملک نے 9 مئی کا جو سانحہ ہوا، جس میں شہداء کی تنصیبات کو گرایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، بریگیڈیئر ہاؤس کی توڑ پھوڑ کی گئی، یادگار شہداء کو نظر آتش کیا گیا، پاکستانی پرچموں کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ تک نہیں دھیان رکھا گیا کہ آخر سب سے پہلے پولیٹکس سے پہلے اگر ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، اگر یہ ملک ہے
اگر یہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں تو عوام بھی سکھ کا سانس لے گی، قوم بھی راتوں کو سکھ سے سوئے گی، اور اگر یہ ملک باقی ہے، اگر اس ملک میں امن برقرار ہے تو پھر پولیٹکس بھی ہوگی اور پولیٹیشنز بھی ہوں گے، پھر ڈیموکریسی بھی ہوگی، رول آف لا بھی ہوگا، اور اگر یہ ملک ہی نہیں رہے گا، اس ملک میں ہی افراتفری کی صورتحال ہوگی، غیر یقینی کی سچویشن آپ کریٹ کر لیں گے اور اپنے نوجوانوں کو جنونیت اور تشدد اور شدت پسندی سکھائیں گے۔ آج آپ کی پی ٹی آئی کے کسی ایک ورکر میں کسی دوسری پارٹی کے سیاستدان کو دیکھنا تو دور، سننے تک کی ہمت اور ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ان کو سن سکیں، ان کی کسی بات کو پازیٹیو انداز میں لے سکیں۔ کسی بھی پارٹی کا کوئی سیاستدان اگر کوئی بات میڈیا پہ آ کے کرتا ہے تو اس سے تنقید کرنے کی بجائے، پازیٹیو تنقید کرنے کی بجائے اس پہ ذاتی حملے کیے جاتے ہیں۔ اور لیڈیز ورکر جتنی بھی ہیں آپ کی دوسری جماعتوں کی، ان کی پوری ٹیم آپ کی لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی، جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہا جا رہا ہے، اور اگر وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کہا جائے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ تو آڈیو اور ویڈیوز لیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیک ویڈیوز بنا کے، جس طرح کے عظمہ بخاری کی بنائی جا رہی تھی ویڈیوز، اور پچھلے دنوں وہ وائرل ہوئی فیک ویڈیوز بنا کے، اس سے کیا تاثر گیا؟ آپ کی پی ٹی آئی کی اتنی خواتین تھیں جنہوں نے وہ ویڈیوز شیئر کی، اور جنہوں نے ویڈیوز، فلک جاوید جو ہیں، صنم جاوید کی جو بہن ہے، انہوں نے ویڈیو شیئر نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی ٹویٹس میں ہر حد پار کی اور گھٹیا سے گھٹیا ترین الفاظ استعمال کیے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب آپ ہاتھ جوڑ کے منتیں ترلے کرنے میں اب آپ آ چکے ہیں۔ تو یہ آپ کو پہلے اول دن سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کام کریں کہ بعد میں بندہ متھے لگنے جوگا ہو جائے۔ جس طرح کے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ اتنا کیا جائے کہ بعد میں بندہ ایک دوسرے کی آنکھوں سے آنکھیں ملا سکے اور ایک دوسرے سے متھے لگ سکے اور بعد میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکے۔ لیکن آپ نے تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ ملٹری کورٹس میں آپ کے کیس چلنے جا رہے ہیں، آپ کو اب فوج گرفتار کر لے گی، تو آپ نے تو اپنے حالات، جذبات سب کچھ بدل دیے۔ آپ نے اپنا منشور تک بدل دیا صرف اپنی خاطر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں، آپ کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ نہ ہو، اگر یہ آپ کو ملٹری کورٹس کا ڈر نہ ہوتا تو آپ نے ابھی بھی اپنے پیچھے نہیں ہٹنا تھا اپنے نظریے سے، جو آپ نے شدت پسندی والا نظریہ، آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ سارے دنیا سے ختم ہو جائیں، ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ آپ تو یہ بھی چاہتے تھے اپنے دور اقتدار میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ تاحیات پابندیاں لگا دی جائیں، تاکہ اگر ملک میں کوئی ایک جماعت رہ جائے تو وہ صرف پی ٹی آئی ہو، اور اگر کوئی وزیر اعظم کا امیدوار رہ جائے تو وہ عمران خان ہو۔ ایسا نہیں ہوا، آپ کی تمام تر خواہشات پہ پانی پھر گیا، وہ بھی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہاں ہیں، سب سے پہلے ملک پاکستان ہے، اور اس کے بعد سیکیورٹی ادارے ہیں ہمارے، اس کے بعد آپ ہیں، یا کوئی بھی سیاستدان ہے، یا ان کی پولیٹکس ہے۔ پاکستان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، نہ عمران خان۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔